اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं हूं नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत लिल आलमीन। और ये इसका लोगो है और ये इसका कार्ड है और ये हमारा स्पेशल यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले किया था अपना सेट, वो आज 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज़ मंगल हमारी ये आज आखिरी ट्रांसमिशन है रहमत लिल आलमीन के 12वें दिन की। अच्छा लगता है ना जब गुफ्तगू करते हैं नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, गुफ्तगू करते हैं अपनी असली ज़िंदगी के हवाले से, गुफ्तगू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए अहकामात के हवाले से, रहनुमाई लेते हैं दीन से, कुरान करीम से, सुन्नत रसूल से, अपनी ज़िंदगियों को रोशन करने की कोशिश करते हैं, अपनी आखिरत को रोशन करने की कोशिश करते हैं, अपनी नस्लों को संवारने की कोशिश करते हैं। और जो ज़िंदगी हम यहाँ पे इस दुनिया में वक्ती तौर की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं और अपनी आखिरत अच्छे तरीके से इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी पैगाम टेलीविज़न की काविश, ये हमारी ट्रांसमिशन जारी रहती है जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांस है, जब तक हम में हिम्मत, जब तक हम कोशिश कर सकते हैं हम ये करते रहेंगे और इसमें अपना हिस्सा डालते रहेंगे। हालिया चंद दिनों में, पिछले दिनों एक चैनल के लिए मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, तो वहाँ पे मुझे अपना ही एक जुमला किसी ने एडिट करके भेजा, मेरे किसी चाहने वाले ने, मैं उनको नहीं जानता, और उन्होंने भेजा ये कि आपने ये देखें क्या जुमला बोला है कि एक ज़िंदगी ये है जो हम इस दुनिया में गुजार के जा रहे हैं जो कि वक्ती ज़िंदगी है, और एक ज़िंदगी वो है जो असल ज़िंदगी है जिसके लिए हम यहाँ पे जो इकट्ठा कर रहे हैं वो ज़िंदगी में काम आएगा। तो पैगाम टेलीविज़न की यही काविश है, ये असल आने वाली ज़िंदगी के लिए कोशा है। और हमारी ट्रांसमिशंस, हमारे टीम मेंबर्स, हमारी मैनेजमेंट, हम लोग, मेरी ज़ात, मुफ्तियान कराम, मेरे जो टीम के लोग हैं जो बैकएंड पे बैठे होते हैं, हम सब कोशिश में मसरूफ़ हैं और इंशाअल्लाह ताला उस रोज़ हमें इसका अजर ज़रूर मिलेगा। हमें पता है आप हमारे लिए दुआ करते हैं और दुआओं में हमें शामिल रखते हैं जब भी आप हाथ उठाते हैं। इस खूबसूरत सोच नोट के साथ आगाज़ करते हैं और आपको पता है कि हमारी आज की ट्रांसमिशन रहमत लिल आलमीन रबीउल अव्वल का 12वां रोज़, और आज ये इख्तिताम को पहुँचेगी। लेकिन ये मिशन, ये कोशिश और ये अज़्म हमेशा से जवां रहेगा और ये कोशिश जारी रहेगी। हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आपको करने का काम बताते हैं, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, और आपने अगर हमसे रब्ता करना हो तो आपको पता है हम नंबर भी आपको बता देते हैं, जो कि नंबर है 042-111-700-000, यानी कि 042-111-700 और 000 पे आप हमें डायल करके हमसे बात कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ आपने बंद रखनी है ताकि गुफ्तगू अच्छे तरीके से हो सके। एक और फैसिलिटी जो हमने आपके लिए रख छोड़ी है, हमने व्हाट्सएप नंबर भी इशू कर दिया है जो कि है 0321-565-2000। मैं दोहराए देता हूँ, 0321-565-2000। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपना ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं, अपनी किसी उलझन की सुलझन जानने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, और रिटर्न में भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। मुफ्तियान कराम, आई रिपीट, मुफ्तियान कराम इसका जवाब आप तक पहुंचा देते हैं। इसके साथ आपको पता है कि हम आज की किताब बताते हैं। हम मुस्लिम लाइब्रेरी में रोज़ाना एक खूबसूरत इजाफे का जिक्र करते हैं, और आज की किताब है तक़वियतुल ईमान। इसके हवाले से आपको बताया जाएगा। आज का हमारा जो मौजू है जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे वो है तज़किरे मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपके हजूर, मेरे हजूर, आपके मेरे पीर मुर्शिद, इनके हवाले से हम बात करेंगे, उनके ज़िक्र से हम अपनी पूरी आज की ट्रांसमिशन सजाएंगे। वैसे तो पिछले चंद दिनों में, 11-12 दिनों में हमने यही कोशिश की है, लेकिन आज ख़ास तौर पे हम इसको ओपन वाइड करेंगे। हम सारे मौज़ूआत को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप तक हमारी नशियात पहुंचाने के लिए आपको पता है हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का।
ان کا تعاون ہمیں حاصل رہتا ہے اور ہم اپنا پروگرام یا اپنی نشریات آپ تک صبح سویرے لے کے آتے ہیں۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں قاری محمد عمران سلفی صاحب، معروف قاری ہیں، خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، ہمیں ان سے خاص محبت ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے سر آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ کی دعائیں جی، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہستی مسکراتی شخصیت جن کی آج کل مسکراہٹ کچھ کم ہے، آج بھی وارڈروب میں ہماری ملاقات ہوئی تو کچھ پراپر انرجیٹک فیل نہیں کر رہے، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ان کے لیے میں دل سے دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل اور جلد صحتیاب کرے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد جزاک انشاءاللہ مکمل صحت عطا جزاک کریں اللہ خیر، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ قاری صاحب گزارش ہے، آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
نعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا آمین. فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بھٹی صاحب کائنڈلی خلاصہ بیان جی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. قاری صاحب نے ماشاءاللہ 3 مقامات سے تلاوت کی ہے، تینوں کا آپس میں باہمی لنک بھی بہت ہے. پہلی آیت قاری صاحب نے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگو اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی پیروی کر لو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ کی محبت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یقیناً اور کسی خوش نصیب کو ملتی ہے، ہر کسی کو ملتی بھی نہیں. ملتی بھی نہیں. جی اور جس کو مل جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے سردار جبرائیل سے کہتے ہیں جبریل فلاں بندہ جو دنیا میں چل رہا ہے نا وہ میرا پیارا ہے، اس کے ساتھ تو بھی پیار کر. تو پھر جبریل اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر جبریل کا جب وہ پیارا بنتا ہے تو پھر جبریل 7 آسمانوں میں، سبحان اللہ، کتنے فرشتے ہوں گے. اللہ اکبر. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی 7 آسمانوں میں جگہ خالی نہیں ہے، اللہ اکبر. مگر ایک فرشتہ وہاں کھڑا ہے اور کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. اتنے فرشتے ہیں. اور فرشتوں کا جو بیت اللہ ہے نا آسمانوں پر، اس میں 70,000 روزانہ داخل ہوتے ہیں طواف کے لیے، نماز کے لیے. اور جو ایک بار طواف کرتا ہے کبھی دوبارہ باری نہیں آئی. اللہ اکبر. اتنے زیادہ فرشتوں کا جبرائیل کے حکم پر پھر وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب 7 آسمانوں میں وہ بندہ اللہ کا، جبریل کا اور نورانی فرشتوں کا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ دنیا میں بھی اس کے لیے قبولیت عامہ رکھ دیتا ہے. ہر نیک آدمی اس کے ساتھ پیار کر رہا ہوتا ہے. سبحان. تو اس محبت کو حاصل کرنے کا ایک ہی علاج، ایک ہی ذریعہ، ایک ہی سورس ہے کہ میرے مصطفیٰ کی پیروی کر لو. صلی اللہ بس، علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی اس کا مطلب وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، نورانی فرشتوں کا بھی محبوب ہے، جبرائیل کا بھی محبوب ہے. اور یہ محبت یقیناً اس کی جنت ہے. انشاءاللہ. دوسرے مقام پر جو قاری صاحب نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلیاں دی ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. مِرے محبوب پریشان نہ ہو. جی. تم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور پھر اللہ نے دیا بھی، عطا بھی کیا. ایک وقت تھا کہ مسجد نبوی کا سین سونے چاندی کے انبار سے بھرا ہوا تھا. ایک وقت تھا کہ جب خیبر سے کھجوریں آئیں، کتنی آئی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ خیبر فتح ہوا نا تو وہ زمین آپ نے ٹھیکے پر دے دی تھی کہ آدھا اناج، آدھی فصل ہم آپ کو دیں گے. وہ مورخین نے لکھا ہے کہ 20,000 ٹن. 20,000 ٹن. وہ کتنے اونٹوں پر لاد کے آیا ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، صرف دنیا میں نہیں. پھر آخری کلام جو تیسری جگہ آپ نے پڑھی وہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. کوثر سے مراد ایک نہر بھی ہے، جی. ایک حوض بھی ہے، اور امت کی کثرت سے تعداد بھی ہے. اتنی تعداد کسی نبی کی امتیوں کی نہیں ہوگی جتنی آپ کی ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. لہذا آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، شفقت کریں، اور کوئی سوالی آ جائے تو اس کو عطا کریں. اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کریں. نعمتیں دیں تو بندہ کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ نعمتیں دے تو آپ کے جسم پر اس کا اظہار ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے.
آپ کے پاس قیمتی گاڑی ہے، الحمدللہ، شکر کریں اللہ کا۔ آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ بری سی گاڑی لے کر چوک میں کھڑے ہوں گے، یار خراب ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی نا شکری ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی حکم دیا کہ میری نعمتوں کا اظہار بھی کرو، تاکہ اگر کوئی ضرورت مند مسلمان بھائی آپ سے مدد چاہتا ہے تو لے آ کے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور اس پیروی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ یہ ہے جی آج کی کتاب، دیکھیے کلرفل اس کا فرنٹ ہے اور اس کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تقویۃ الایمان، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، اور اس کا لفظ مصلحانہ ہے اور اپنے دور کی رسم و رواج سے پردہ اٹھاتی ہے اور توحید کے صحیح تصور کو متعارف کرواتی ہے۔ اپنے منفرد انداز کی وجہ سے بڑی عمدہ کاوش ہے۔ کم و بیش 2 صدیوں سے سینکڑوں ایڈیشنز اور لاکھوں کی تعداد میں نسخے چھپ چکے ہیں۔ توحید اور شرک کو سمجھنے میں خاص مدد دیتی ہے۔ توحید اور شرک کی اقسام کو شامل ہے اس میں ہے، اور توحید کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ اگر یہ آپ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز اور darussalam.pk پر آن لائن دستیاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تقویۃ الایمان، مجھے لگتا ہے کہ میں نے رحمہ اللہ علیہ کر دیا، بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، کیوں جی بڑی صاحب ویسے ہی تھا، وہ فلو میں بول گیا۔ لیکن اینی وے، اس کتاب کے بارے میں، یہ کتاب بڑی اٹریکٹیو لگی مجھے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں، ابھی ہاشم جزمانی صاحب جن کا آج سیگمنٹ بھی ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، وہ بتا رہے تھے کہ اس کتاب میں کیا چیزیں ہیں، تو اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ کتاب آپ کو بتا دی گئی۔ اس سے پہلے کہ سوالات جوابات اور وظائف کی جانب جائیں، میں کچھ کمنٹس شامل کر لیتا ہوں۔ دینی باتیں آئی ڈی ہے جی، عافیہ شعیب ہیں، اور یہ سب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی۔ قاری صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، مدی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ کیسا بتائیں؟ اور سلامتی سے نوازے۔ آمین۔ سر آج کا وظیفہ؟ رحم بھائی، آج کا وظیفہ معاشرے میں پائی جانے والی ایک شدید غلطی پر تنبیہ ہے۔ جی۔ وہ شدید غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم معمولی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ معمولی بات پر اللہ کی قسم۔ جی۔ دوسرے بندے کو یقین دلانے کے لیے ایسے ہی بات اللہ کی قسم یہ ہے، اللہ کی قسم یہ ہے، اور تاجر حضرات قسمیں اٹھا کر سامان بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اتنے کی تو میری خرید بھی نہیں ہے، آپ تو میرے بھائی ہو اس لیے میں دے رہا ہوں، وگرنہ اتنے مجھے ملتے تھے تو میں نے نہیں بیچی تھی۔ تو یہ جو جھوٹی قسم ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی، کتنا شدید گناہ ہے اس کا ذرا تصور کریں۔ جی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا آیا، ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی کنواں میرا ہے لیکن میں نے کھدوایا اپنے کزن کی زمین پر تھا۔ اس وقت پیار محبت ہوگا کہ چلو یار تمہاری زمین پر پانی اچھا ہے تو ادھر کنواں کھدوا دیتے ہیں، تو بعد میں جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ زمین کا مالک کہتا ہے کنواں بھی میرا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اصول کے مطابق جس نے دعویٰ کیا تھا کہ کنواں میرا ہے، آپ نے کہا گواہ لاؤ، کیا لگا اللہ کے نبی گواہ تو کوئی نہیں تھا، دار کزن تھا، میں تھا، کھدوا دیا تھا، گواہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر فیصلہ ہوگا مدعا علیہ کی قسم پر۔ اچھا، وہ قسم دے گا تو اس کا کنواں ہے، اگر نہیں دے گا تو پھر تمہارا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی وہ تو جھوٹا آدمی ہے، وہ ایک تو چھوڑ آپ اس سے 100 قسمیں لیں گے وہ تو دے دے گا۔ جی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسم اٹھانے والوں کے بارے میں جو وعید نازل کی وہ بڑی ہلا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مال، تھوڑا سا لالچ میں آ کر جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچ لیا، جھوٹی قسم کھا کر کسی سے قرض لے لیا، دے دیا، کوئی معاملات کر لیا، کام نکال لیا، جھوٹی قسم کھا کے، تو اللہ کہتے ہیں اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہے، دنیا ہی دنیا رہ گئی، آخرت برباد کر لی ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تو جھوٹی قسم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور قسم سے حد الامکان بچنا چاہیے۔ اگر کسی کا حق ہے تو ایمانداری سے ویسے وہ لٹا دیں،
اور سامان بیچنا ہے تو ایمانداری سے تو کہیں بھائی میری اتنی کی خرید ہے میں اتنا منافع لوں گا، یا خرید نہ بھی بتائے کہ بھائی میرا اتنا حق ہے میں تو لوں گا، تو جھوٹی قسمیں نہ اٹھائے، یقین دلانے کے لیے مت اٹھائے، وگرنہ کیا ہے آخرت میں برباد، اللہ کی نظر رحمت سے محروم، اللہ کی گفتگو سے محروم، اور دردناک عذاب اس جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ بڑی صاحب بلکہ پچھلے دنوں آپ اور میں ایک وہ ٹرانزیکشن میں تھے اور وہ شخص قسمیں کھا رہا تھا، ہاں جی ہاں جی، قسمیں کھا کھا کے، تو یہ نوید بھائی غلط اللہ بات کی قسم، ہے، نوید بھائی اور میں نے کہا بھائی آپ قسم نہ کھاؤ، ہم ویسے ہی اعتبار یعنی کر لیتے قسم اٹھانے کے بعد پھر وہ بندہ اس پر عمل بھی نہیں کرتا، عمل بھی نہیں کر ٹھیک اور وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ جی۔ تعالیٰ رحم فرما دے۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، آج کے پہلے کالر جو ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں ہم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد حسین صاحب سیالکوٹ سے کال کی، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے محمد حسین صاحب۔ سلام میری طرف سے آپ کو، جی وعلیکم مفتی السلام۔ صاحب کو سلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ سعودی عرب میں کام کیا ہے، گاڑی لے کے دی ہے ان کو، ایڈوانس پہلے میں نے دیا تھا ان کو، صحیح ہے، گاڑی والے کو، ان کو گاڑی لے کے دی ہے، گاڑی قسطوں پہ تھی، قسطیں ختم ہو گئی ہیں، تو بھائی 50% تھی، اچھا جو بھی ہوگا آدھا ہوگا، صحیح ہے۔ ابھی بھائی میرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پیسے دوں گا آپ کو، آپ کے پیسے دوں گا، میں آپ کو حصہ بھی دوں گا، مہینے کا وہ 1000 ریال دیتا ہے مجھے۔ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ 1000 ریال صحیح ہے؟ اچھا، آپ نے کہا کہ پہلے کہا تھا کہ 50-50، اب وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں صرف آپ کو 1000 ریال مہینے کے دیا کروں گا۔ ہاں وہ دیتا ہے 1000 ریال، یہ صحیح ہے کیا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، شکریہ جی آپ نے کال کی۔ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بھائی کو گاڑی لے کے دی تھی، سعودی عربیہ میں وہ گاڑی چلاتے ہیں، اب پہلے تھا کہ جی ہم 50-50 رکھیں گے، پروفٹ جو بھی ارننگ آئے گی، ارننگ جو بھی ہوگی وہ دیا جائے، ہاں جی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صرف 1000 ریال وہ مجھے دیتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ فکس کر کے۔ ہاں جی، غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے، فکس کر کے نہیں دیں گے۔ جو بھی ارننگ ہو اس میں سے وہ 50-50 کے پارٹنر تھے، ان کو 50% دینا چاہیے، اور اگر 50% نہیں دیتے تو بھائی کے ساتھ بات چیت کر کے 50% سے 1/3 پہ آ جائیں، 1/4 پہ آ جائیں، لیکن طے کر لیں کہ جتنا بھی پرافٹ ہوگا اس میں سے میرے بھائی کا 1/3 ہے، میرا 2/3 ہے، یا بھائی کا 1/4 ہے، جتنا بھی طے کر لیں وہ اس پرافٹ پہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فکس کر کے اگر دیں گے تو یہ سود ہو جائے۔ اچھا بڑی صاحب ایک صورت اور جو ابھی بتائی گئی ہے کہ شاید کلیئر ہو جائے بات، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اماؤنٹ میں گاڑی کی آپ کو ریٹرن کروں گا، لیکن یہ کرایہ ہے، ایسے ہی ہے جی 1000 ریال میں آپ کو پر منتھ کرایہ دوں گا۔ یہ تو عجیب و غریب قسم کے لین دین ہو گیا کہ پہلے دونوں بھائیوں نے مل کر ایک خریدی پارٹنرشپ پہ گاڑی، جی اب وہ کہتا ہے جی اصل اماؤنٹ آپ کو میں دوں گا اور 1000 ریال کرایہ دوں گا، جی، تو یہ بھائی صاحب آپ پہلے تو وہ پہلا سودا کلیئر کریں نا کہ وہ کیا ہے، وہ اپنی اماؤنٹ کلیئر کریں، اگر وہ واپس کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ، اس کے بعد ریٹرن جو اپنا کیا کہتے ہیں رینٹ جو ہے وہ بھی باہمی رضامندی سے طے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ان کی اصل اماؤنٹ واپس کر دیتے ہیں تو بھائی جان اب آپ کا حصہ ختم، تو اب آپ مجھے یہ رینٹ پر دے دیں۔ اب ایک تیسری صورت جو اور آ گئی ہے کام میں، خلائی مخلوق آپ کو پتہ ہے بولتی ہے، ان کہا ہے کہ جی مالک یہی رہیں گے، محمد حسین صاحب سیالکوٹ والے، اس گاڑی کے مالک وہی رہیں گے، بھائی کہتا ہے کہ میں آپ کو پر منتھ رینٹ دے دوں گا 1000 ریال۔ ایک تیسری صورت ہے یہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرافٹ نہیں دوں گا، ہاں بس میں رینٹ دوں گا، آپ کو رینٹ دوں گا، گاڑی آپ کی ہی ہے، وہ کہتے ہیں گاڑی ان کی ہے مکمل، مکمل، تو اب رینٹ پر بھی باہمی صلاح سے بھائی سے ہوگا نا، جی جی جی، ان کے کہنے سے تو نہیں ہوگا، جی، تو رینٹ یہ اگر یہ اس پر راضی ہو جائے تو پھر لے لیں، اور اگر راضی نہیں ہے تو کمی بیشی جو کرنی ہے کر لیں، ڈیسائیڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلا سوال تھا ہماری آج تک جتنی ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں کہ اس میں ایسی 3-4 صورتیں نکلی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کچھ ریٹرن سے بھی لیتے ہیں، دینی باتیں آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم، لکھتی ہیں میری عمر 41 سال ہے، میں نے بالغ ہونے کے بعد تقریباً 6-7 سال رمضان کے روزے نہیں رکھے، یہ اندازے سے بتا رہی ہوں، ان سالوں میں تقریباً ہر رمضان 4-5 روزے رکھے ہوں گے، اور پھر شادی کے بعد بھی پابندی سے روزے نہیں رکھے، یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے رکھے، یہ سب دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے ہوا، پتہ نہیں تھا کہ روزے فرض ہیں، بس مسلمان روزے رکھتے ہیں اس لیے رکھے۔ مفتی صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ اب کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو توبہ کرنی ہے جی، اور سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آگے پھر جا کے لکھتی ہیں اب 10 سال سے الحمدللہ پابندی سے روزے رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت پیکج دیا ہے ایسے ہی لوگوں سے جن سے پہلے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نیک عمل کرنے شروع کر دیتے ہیں،
तो सूरह फुरकान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीमा, कि अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को भी नेकियों में बदल देता है। तो ये तो पक्की तौबा कर ली है, अब 10 साल से वो रख भी रही हैं, तो इंशाअल्लाह जो पिछले छूटे हुए थे वो ना सिर्फ माफ़ हो जाएंगे बल्कि अल्लाह नेकियां बना के भी दे देगा। लेकिन अगर वो रखना चाहें, अभी ठंडा मौसम आ रहा है, छोटे छोटे दिन आ रहे हैं, तो वो एस्टिमेट लगा लें कि कितने रोज़े अंदाज़न उनके छोटे थे, तो वो थोड़े थोड़े करके रखने भी शुरू कर दें, तो ये डबल अजर हो जाएगा। नेकियां तो अल्लाह ने दे ही देनी है, तो रोज़ा रखने का सवाब भी पा लें। ठीक है, जैसे हम पीर और जुमेरात के रोजे का जिक्र किया, 2 रोज़े रखें, छोटे छोटे रोज़े हैं, रख सकते आ जाएँ छोटे छोटे दिन ठंडे मीठे, तो 2 रोज़े करके रखेंगे तो इंशाल्लाह चंद सालों में ये भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, और मज़ीद कॉल्स भी हमने अभी लेनी है, मज़ीद सवालात भी शामिल करने हैं। एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। सवालात, जवाबात और लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि मैं मज़ीद सवालात की जानिब बढ़ूँ, बड़ी साहब अभी हम बात कर रहे थे ना, जब आपने बताया था इतने हज़ारों टन खजूरें, तो बात अभी ब्रेक में जो हो रही थी, छोटे छोटे घर थे, रहने के लिए जगह थी कम, इतनी खजूर कहाँ किधर? दिल बड़े बड़े थे। अच्छा, घर छोटे थे, दिल बहुत बड़े बड़े थे। जैसे ही सब साहबा को उनका हिस्सा मिला तो सब ने अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया, अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख के तो बाकी सब बांट दी। जी, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे ही अब खैर के कामों में सबकत ले जाने वाले अबू बकर की लख्ते जिगर वो कहाँ रखेंगी, तो ज़रूरत की चीज़ें रख के सब बांट देते थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर में 80,000 दिरहम, अब वो चांदी का सिक्का होता है, 80,000 दिरहम कितने बोरे आए होंगे, बोरे भेजे अम्मा जी की खिदमत में, अम्मा जी ये आपकी खिदमत के लिए है। तो अम्मा जी ने फ़ौरन चंद गुलामों को बुलाया, प्याले पकड़े और बार बार कहना, बेटा ये फ़लाँ गरीब को कर दे, फ़लाँ बेवा को कर दे, फ़लाँ यतीमों को दे। शाम तक वो 80 का 80,000 बांट दिया। तो घर की खादमा बरीरा कहने लगी, अम्मा जी आज मुझे उम्मीद थी कि माल खासा आया है तो थोड़ा सा आप मुझे भी देंगी, तो आज हम रोज़ा था आपका भी मेरा भी, तो मुझे ख्याल था कि आप मुझे देंगी तो मैं गोश्त लाऊंगी, आज गोश्त की इफ्तारी करेंगी। तो अम्मा जी कहती, पुत्री तू मुझे याद ही नहीं कराया, सब बांट दिया, सब बांट दिया। अल्लाह अकबर। तो ये थी उनकी इस्तिगना, दिल भरे हुए थे, दिल गनी थे, अल्लाह ने बहुत बरकत दी हुई थी, तो वो जितना माल आता था वो बांट देते थे। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमीर हसन साहब खुश आपसे कॉल की, शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए क्या सवाल है? जी मेरा मुफ्तियान किराम से एक सवाल है कि कसर नमाज कितने फासले पे पढ़नी चाहिए, और उसमें कोई फासला मुतय्यन भी है कि पैदल हो या जानवर पे हो या फिर किसी गाड़ी पे हो? साफ ज़ाहिर है गाड़ी और पैदल में काफ़ी फ़र्क है मशक्क़त में। ठीक है, ठीक और है। दूसरा ये कि मैं अगर उसी फासले पे हूँ और मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हूँ तो जमात तैयार है, तो क्या मैं पूरी नमाज पढ़ सकता हूँ या उसका भी कोई तरीक़ाकार है? ठीक है अमीर हसन साहब, हम 20 मरतबा वैसे जवाब दे चुके हैं इसका, लेकिन फिर भी जवाब देंगे क्योंकि हो सकता है आपने पहले ना सुना देखा हो। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, अभी जवाब लेते हैं सर। कसर नमाज जी, कसर नमाज अपने शहर की हदूद से बाहर निकलकर 20 किलोमीटर जी तकरीबन सफ़र आप कर लें तो उस वक्त आप कसर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखें अपने शहर की हदूद से बाहर निकलकर, जैसे लाहौर जैसा बड़ा शहर है, कराची जैसा बड़ा शहर है, तो शहर की हदूद के अंदर आप कसर नहीं करेंगे। अगरचे कुछ उलमाए कराम का मौक़िफ़ ये भी है कि अपने टाउन से यानी जौहर टाउन से निकले हैं तो 20 किलोमीटर अगर हो गया तो आप कसर कर, लेकिन ये कोई इतना सही मौक़िफ़ नहीं है। ठीक है, अपने शहर की हदूद में आप पूरी पढ़ेंगे, शहर की हदूद से 20 किलोमीटर बाहर चले जाएं तो कसर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी रह गया ज़राए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घोड़े थे, ऊँट थे, बैल थे, खच्चर थे, आज का जहाज़ है, वो बुलेट ट्रेनें आ गई हैं, तो ये तो ज़राए आगे अभी पता नहीं और मज़ीद क्या क्या आएंगे, क्या आएगा। तो सफ़र की हदूद वही रहेंगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। तो आप जब अपने इलाके से बाहर निकल के 20 किलोमीटर तक चले जाते थे तो कसर कर लेते थे। बाजमात नमाज हो रही हो, हाँ, जमात के साथ आप पढ़ेंगे तो फिर आप पूरी पढ़ेंगे इमाम की इमामत में। अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो कसर करेंगे, या आपका इमाम मुसाफिर हो तो उसकी क़यादत में आप कसर करेंगे, और अगर इमाम मुकीम है तो फिर आप उसके साथ पूरी नमाज मुकम्मल नमाज अदा करेंगे। ठीक है, एक और कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद कैसे रिजवान बहावल नगर से, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम। सवाल क्या आज का? ये रुदवान साहब से पूछे, लोगों को तो शिकवा है हमारी कॉल नहीं मिलती, तो इनकी हर रोज कैसे मिल हाँ जाती? जी मोहम्मद रिजवान साहब, क्या सर आपके चैनल से हम इतना फायदा उठा रहे हैं कि बता ही नहीं सकते आप। चले, माशाल्लाह। गाना है हमारे लिए आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, पूछिए क्या सवाल है आपका? इतनी समय मिलती है, इतना इल्म मिलता है पैगाम टीवी से बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मकसद ही ये है, हमारा मिशन ही ये है। सवाल क्या आज का हमारी मोहम्मद दुआ है रिजवान आपका? जी हमारा सवाल है, मेरी बहन के ना 18 साल हो गए शादी को, अच्छा जी। तो उनकी औलाद नहीं है, तो आप दुआ करें भट्टी साहब, तो दुआ ठीक है। करें कि मेरी बहन को अल्लाह औलाद दे। अल्लाह ताला आपकी इंशाअल्लाह। बहन को नेक साले औलाद अता फरमाए। तो आमीन। आप अपनी बहन से कहें कि सुबह तहज्जुद के टाइम पर जब वो अर्श वाला गंज बख्श खुद आके वादे दे रहा होता है ना कि कोई है मेरे पास सवाली, तो है ले कोई ले, मांगने वाला? कोई मांगने वाला झोली भर ले, उस वक़्त उठकर सजदे में दुआ करें, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। सिर्फ औलाद नहीं मांगनी, नेक साले औलाद साले मांगनी। औलाद फरमा। तो रब्बि हबली मिनस सालिहीन ये दुआ सजदे में पढ़ें और तहज्जुद के टाइम उठकर जब दाता बांट रहा होता है उस वक्त मांगे, अल्लाह मज़ा आ अकबर, जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आमीन, आमीन। ठीक है जी मोहम्मद रिजवान, आपने कॉल की शुक्रिया। और कोई अगर ट्रिक है तो बता दें, वैसे जो लोग कहते हैं कि कॉल नहीं मिलती तो उनकी भी कॉल मिल जाए करे। अच्छा, एक और कॉल है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अहमद ज़ियासा फैसलाबाद से कॉल की, शुक्रिया कॉल करने का। क्या सवाल पूछेंगे? जी जज़ाकल्लाह सर, ये पूछना है कि जो वेबसाइटों पर कपड़ों की इंस्टॉलमेंटों पर देते हैं ना, यानी कि इंस्टॉलमेंटों पर देते हैं कार्ड वगैरह से, अच्छा। इसका बाय करना कैसे, यानी कि ये सही तरीका है? कपड़े इंस्टॉलमेंट पे जो मिलते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन कार्ड वगैरह सिस्टम पर देते हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अभी जवाब लेते हैं सर, फरमाइएगा। इंस्टॉलमेंट पर कपड़ा हो, जूते हों, मशीनरी हो, घर के कुछ सामान हो, कोई चीज़ भी हो, इंस्टॉलमेंट पर लेना जायज़ है, बशर्ते कि उस पर सूद की शर्त ना हो, बशर्ते कि उस पर जुर्माने की शर्त ना लगाएं। बड़ी साहब ये उलझन में डाल दिया आपने। हाँ जी, उलझन में ये है ना कि वो कहते हैं कि नगद में आपको 1000 रुपये की चीज़ मिलती है, इंस्टॉलमेंट पर हम आपको 1500 में देंगे। ठीक है, जायज़ है। अगर आपका तय हो गया इंस्टॉलमेंट पर तो आपका जायज़ है। लेकिन अगर वो ये कहें कि अगर एक इंस्टॉलमेंट लेट हुई तो हम आपको 50 रुपये जुर्माना करेंगे, 2 हुई तो 200 हो जाएगा। ये तो होता है भट्टी साहब। तो ये होता है, तो फिर ये सूद है। पैसे के ऊपर जो आप इंक्रीज करेंगे वो सूद बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें सवाल पूछा गया, इससे पहले क्योंकि मुझे ज़रा मोहतात होना पड़ता है इस वाले सवाल में, रिटर्न सवाल ले लेते हैं। सवाल है कि जो 2 बीवियों में से एक की औलाद हो और एक की औलाद ना हो तो उस किसे कितना हिस्सा मिलेगा? अब ये सवाल में ये क्लियर करना पहले ज़रूरी है कि ये हिस्सा कहाँ से ले रहे हैं भाई। अगर तो इनका खामद फौत हुआ है जी, खामद की एक बीवी से औलाद है, एक से नहीं है, हाँ जी, दूसरी से भी नहीं है, तीसरी से भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, खामद की औलाद का मसला है जी। खामद की औलाद हो तो बीवी को 1/8 मिलता है टोटल जायदाद में से। जी, वो बीवी 1 हो या 4 हो, वो चारों ने ही उस 8वें हिस्से को ही आपस में शेयर करना है। अच्छा। अगर बीवी एक की औलाद है, दूसरी की नहीं है, तीसरी की भी नहीं है, या 2 की है, 2 की नहीं है, तो इन सब का जायदाद खामद की जायदाद में से 8वां हिस्सा है और इन सब ने उसी को शेयर करना है। वेरी क्लियर। अब हर बीवी को 8वां हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, 8वें हिस्से में से सबका शेयर है। 8वें हिस्से में से सबका है। ठीक है, औलाद ठीक है। हो या ना हो, दोनों सौंकने बराबर हैं जी, हाँ जी। ठीक हो गया। एक कॉलर है जी, उनकी जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुमताज़ हुसैन साहब मुल्तान से कॉल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं। फरमाइए फरमाइए, क्या सवाल है? जी मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि अगर नमाज जुमा रह जाए, जी, तो अगर नमाज जुमा रह जाए तो फिर ज़ुहर की नमाज पढ़ें या कोई और नमाज पढ़ें, क्या करें, या जी। जुमा पढ़ें? जी ठीक है, आपने कॉल की, शुक्रिया। अभी जवाब लेते हैं सर, फरमाइए। जिस बंदे का जुमा रह गया है और वो मुसाफिर भी नहीं है, जी, अगर तो मुसाफिर होगा तो कसर करेगा। जी, मुसाफिर भी नहीं है भी मुकीम, लेकिन मस्जिद में पहुंचा तो आगे जमात ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। तो ये शख्स ज़ोहर की मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। इसका जुमा फौत हो गया है
اور اس کا ثواب بھی رہ گیا ہے، نماز بھی رہ گئی ہے، تو اس کو اب ظہر کی مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں جی، یا ابھی ہم کچھ اور لے سکتے ہیں یہاں پہ؟ نعیم صاحب ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس؟ اوکے ٹھیک ہے، لے جی اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے شرعی سوالات اور جوابات کے لیے جیسے ہم نے اپنا نمبر آپ کو بتا دیا، واٹس ایپ نمبر 0321565200 یعنی 0321565200۔ نہ صرف یہ شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے، آپ جادو جنات کے حوالے سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی رہنمائی چاہتے ہیں، کوئی الجھن ہے جو آپ کو درپیش ہے، اس کا حل چاہتے ہیں، تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف جادو جنات بلکہ اگر آپ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں، کوئی خواب ہے جو آپ کو الجھن کا شکار کر رہا ہے یا اس کے بارے میں پریشانی ہے، تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یعنی شرعی سوالات کے جوابات، جادو جنات کے سوالات اور جوابات، اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یہی نمبر ہے واٹس ایپ نمبر جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری محمد عمران سلفی صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، انشاءاللہ ظہر کی نماز میں ملاقات ہوگی ڈیفینیٹلی جی، تھینک یو ویری مچ۔ اور موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب آپ کے تشریف لانے کا شکریہ، انشاءاللہ جلد بالکل صحت یاب ہو جائیں گے آپ، تھینک یو ویری مچ جی۔ لے جی ٹرانسمیشن جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ تذکرے میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ گفتگو بڑی مزیدار ہونے جا رہی ہے، پیارے سے خوبصورت مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں ہمیں بتائیں گے، شیئر کریں گے سنتوں کے حوالے سے، اور ہمیں لے کے جائیں گے اس دور میں کہ جہاں سے ہمیں سیکھنا ہے، جس کو ہم نے عمل کرنا ہے۔ ایک اور بڑے پیارے ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پروفیسر عثمان خالد شیخ پوری صاحب عالم دین ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے ٹرانسمیشن میں۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ جزاک پلیئر تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی ہاشم یزمانی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے ٹرانسمیشن میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی سر خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ وہ جو ذکر ہوتا ہے نا کہ اتنے سال وہاں رہنے کے بعد مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، آج وہ ہم آپ سے وہ چیزیں بھی وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، چیزیں شیئر کریں گے۔ نہیں جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں حافظ عبد الوحید صاحب کی جانب۔ سر فرمائیے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے سال ہوئی، اور یہ واقعہ کیا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی عظمت کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو آغاز میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ فیل، ہاتھی کا واقعہ، جی، یہ ابرہا یمن کا بادشاہ تھا، جی، جس عیسائی بادشاہ تھا، جی، اور اسے اس بات میں بڑی اس نے محسوس کیا کہ مسلمان کے لوگ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں حج کرنے، جی، تو اس نے ایک چرچ بنایا، ایک گرجا بنایا کہ میں بناتا ہوں، تو عرب سارا جو ہے وہ یہاں ہمارے گرجے میں آ کے طواف کیا کرے گا۔ تو بنو کنانہ کے مکے کے ایک شخص کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ وہ غصے سے بھرا ہوا گیا وہاں، اس نے وہاں پخانہ کیا اور اس کے گرجے کو مل کے آ گیا۔ وہ بادشاہ اس پہ بڑا تلملایا، اس نے کہا میں اس کا انتقام لے لوں گا۔ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکے پہنچا اور بیت اللہ کو مسمار کرنے اور ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ جی، وہ واقعہ تاریخی کتابوں میں، سیرت کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سردار عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان سے بھی اس کی بات چیت ہوئی۔ تو بالآخر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابرہا کو اس کے ہاتھی کے لشکر سمیت تباہ برباد کر دیا، جی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ فیل، ایک خصوصی سورت پوری تاریخ جو 5 آیات پر مشتمل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جی، تو اس کو تباہ کر دیا۔ اب یہ واقعہ جو تباہی کا انداز تھا وہ بڑا عجیب تھا کہ ایک آسمان سے پرندوں کا ایک غول آتا ہے، ایک لشکر آتا ہے، اور اس کی چونچوں میں پروں میں پتھر ہیں، اور وہ اوپر پتھر گرتے ہیں اور وہ سارا لشکر تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ وہ کھائے ہوئے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح جانور جگالی کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بھوسا جو زمین پہ گرتا ہے نا، اس کی مانند ہو گیا۔
اب یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ مکہ میں ایسا واقعہ ہوا. اب سب دنیا کا، عرب دنیا کا ذہنی میلان اور رجحان مکے کی طرف ہو گیا. اگرچہ ان کے دلوں میں مکے کی عظمت پہلے بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اس واقعے نے مکے کی عظمت تو کئی چند کر دی. تو جب اس طرف میلان ہو گیا، رجحان ہو گیا، دل اس طرف مکے کی طرف مزید کھنچ گئے، تو اسی سال اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے کہ اب مکے میں گویا کہ اس واقعے سے بھی ایک بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے. مکے میں جس شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے وہ اس واقعے سے بھی کہیں بڑھ کر ایک شخصیت ہے. تو لوگوں کا میلان اللہ تعالیٰ نے کروانے کے لیے، اللہ کی صورت یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا وہ بھی گراؤنڈ تیار کرتا ہے کام کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ایک ذہنی اور ایک عملی گراؤنڈ تیار کر دی. لوگ اس طرف مائل ہو گئے. ٹھیک. اچھا، اسی بات کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. عثمان صاحب کی جانب آتے ہیں. سر، گفتگو ایسی ہے کہ دل کرتا ہے کہ آپ صاحبان جو آج آ رہے ہیں وہ بولتے رہیں، میں صرف ایک چھوٹا سا کوئی جملہ تھرو کر دوں اور پھر گفتگو آگے چلتی رہے. اسی تسلسل کو آگے لے کے چلتے ہوئے فرمائے گا شق القمر کا جو معجزہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو جو ہے وہ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ یہ کویسچن اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سمجھ آ سکے. اس طرح سے نہیں کہ صرف مسلمان دیکھتے ہیں ہمارا چینل، نان مسلمز بھی دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں رہنمائی بھی ہوگی. پلیز فرمائیے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نظامی صاحب، سب تو پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت بزم کا حصہ بنایا. اور یہ ایک سعادت ہے واللہ. اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو اور اس میں شرکت ہو، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہو سکتی ہے. شق قمر کی جہاں تک بات ہے، یہ ایک معجزہ ہے. یعنی چاند کا ٹکڑے ہو جانا. معجزہ دراصل اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. ان میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے. نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ معجزے کا ظہور فرماتے ہیں. یہ کفار کے لیے حجت ہوتا ہے. یعنی جب معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ آر ہے یا پار ہے، یا تو اپنے ہو جاؤ وگرنہ پھر تم راندہ درگاہ ہو گئے ہو. اور پھر اسی طرح یہ مومنوں کے لیے ان کے ایمان میں قوت اور اضافے کا باعث بنتا ہے. خود انبیاء کرام کے ایمان میں مزید تیقن کا اور اطمینان قلب کا بسا اوقات یہ باعث ہوتا ہے. تو معجزات جو ہیں وہ بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے. اس میں انگلیوں میں سے پانی کا نکلنا ہے، اور اس میں معراج کا واقعہ ہے، اور اس میں لعاب دہن کے ساتھ شفا یابی اور کھانے میں برکت اور اضافے کا ظاہر ہونا. بہت سارے معجزات ہیں. ان میں سے ایک معجزہ یہ شق قمر ہے. یعنی مکے کے دور میں ہوا یہ تھا کہ بعض کفار جو ہیں مشرکین، وہ بدترین دشمنان اس وقت کے، ان میں ایک عاص بن وائل ہیں، اس میں ایک ولید ہے، اس میں ایک ابو جہل ہے. ایسے مزید لوگ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اے محمد بن عبداللہ، اگر آپ واقعتاً سچے نبی ہیں تو پھر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. بہت بڑی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی تقاضا کیا کہ چاند کے ٹکڑے کرنے، ایک ٹکڑا فلاں جگہ سے دکھے، فلاں پہاڑی سے، اور ایک جگہ فلاں پہاڑی پر چلا جائے، اتنا واضح ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اور بلکہ یہ روایت جو ہے یہ تو تواتر سے ثابت ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اسے دیکھا اور روایت بھی کیا کہ ہم منا میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے معجزے کا اظہار فرمایا اور چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیے. اور اس کے پھر نتائج نکلے. یہ جو معجزہ ہے، ہمیشہ معجزے کے نتیجے کے طور پر وہی 2 باتیں ہوتی ہیں. اہل ایمان جو ہیں وہ مزید پختہ ہو جاتے ہیں، اور جو کفار ہیں ان پر حجت تمام ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر حجت کو تمام فرمایا. تو رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں، اور بلکہ ایسے مسلمان بھی دیکھتے ہیں کہ جو سائنٹیفک اصولوں یا لینزز سے اسلام کو دیکھتے ہیں
کہ کیا اسلام کی یہ بات سائنس پر پوری اترتی ہے یا نہیں. اگر اترتی ہے تو تسلیم، وگرنہ پھر وہ روایات کے ضعف پر ڈال دیتے ہیں یا ایسی بات کہتے ہیں. تو ان کے لیے عرض ہے کہ آج کے دور میں تو بلا شبہ سائنس نے ہی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اجرام فلکی ٹوٹتے جڑتے رہتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اور پھر اور سائنسی ذرائع سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ظہور عملاً ہوا ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے ایمان کی قوت اور اس میں اضافے کا باعث ہے یقیناً. اور بلا شبہ اس دور میں جیسا کہ تقاضا کیا گیا ان کے لیے حجت تمام ہوئی اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا. ٹھیک. اچھا ہاشم جزمانی صاحب میرے خیال میں کسی سوچ میں ہیں. آپ اس وقت میں تو نہیں جا چکے کہ جب آپ وہاں پہ رہا کرتے تھے، کچھ سال جو وہاں پہ گزرے زندگی کے، مجھے لگ رہا ہے جی بالکل ایسے ہی. ماشاء اللہ. اچھا سر، چونکہ آپ کا فوٹے ہے اور جس کے لیے ہم مقصد پروگرام میں آپ کا سیگمنٹ جو رکھتے ہیں، لیکن آج چونکہ تذکرے ہیں آپ کے ہمارے پیر و مرشد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو فرمائے گا صیرت طیبہ کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر کرنے کا شرعی حکم اور اس کے آداب کیا ہے؟ کیونکہ نبی مکرم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر نشست کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا، ولادت کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد معجزات کا تذکرہ ہوا. تو اس پہلو کا تذکرہ کرنا اور اس میں شامل ہونا یہ بھی میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ. جہاں تک خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے، شرعی حکم تو اس کا یہی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم نماز فجر کے بعد، جو آپ نے کہا نا کہ آپ کہیں کھوئے ہوئے ہیں، ہاں جی، تو میں مسجد نبوی میں کھویا ہوا تھا. ماشاءاللہ. کہ مسجد نبوی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی نماز فجر کے بعد، اور آپ پوچھا کرتے صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کسی نے رات کو خواب دیکھا ہو تو اپنا خواب بیان کرو. تو صحابہ کرام خواب بیان کرتے اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بھی فرما دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کرنا شرعی طور پر یہ جائز ہے. قرآن پاک میں تأویل الاحادیث یا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سورۃ یوسف کے اندر وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. تو یہ تأویل الاحادیث جو ہے نا، خوابوں کی تعبیر، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بھی دی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دی، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اب نبوت تو ظاہر ختم، لیکن نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہیں جو کہ آتے رہے ہیں لوگوں کو. اب 46واں حصہ جو ہے وہ کیوں ہے؟ اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں سر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو پہلے 6 ماہ ہیں وہ تقریباً یہی ہوتا تھا کہ رات کو خواب آتا، صبح جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا تھا. تو خوابوں پر زیادہ پہلے جو 6 ماہ تھے وہ خوابوں پر تھے، خواب بہت زیادہ آتے تھے. پھر اسی طرح یعنی گویا کہ جو وحی کے معاملات ہیں، جو شریعت کے معاملات ہیں، وہ خواب کے ذریعے سے، اور نبی کا خواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی حیات طیبہ ہے وہ کتنے سال ہے؟ 23 سال. نبوت 23 سال رہی. تو 6 ماہ تھے اس کے خوابوں والے، تو 23 کو ڈبل کریں تو کتنے بنے؟ 46. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے 46واں حصہ ہے سچے خواب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب سچے اور پھر ان کی تعبیر یہ شرعی طور پر، یعنی یہ بھی سیرت کا پہلو ہے جو آپ بیان کریں. سوری میں آپ کی بات اس لیے چک رہا ہوں کہ وقت کم ہے، اور جزمانی صاحب یقیناً آپ کے پاس بتانے کو اتنا کچھ ہوگا، بلکہ نہ صرف آپ، جتنے بھی معزز مہمان موجود ہیں. بات کو اگر میں روکوں گا نہیں تو یہ بات رکے گی بھی نہیں. تو مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں یہ گستاخی کر سکوں، تو ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے رہیں گے ڈیفینیٹلی. اچھا سر، آپ کی جانب آؤں گا. عبدالوحید صاحب، حافظ صاحب فرمائیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کو شام کے محلات میں نور ظاہر ہونے کا خواب جو تھا وہ آیا، اور اس خواب کی تعبیر عمل میں کیسے آئی، یہ کیسے واضح ہوا، یہ ذرا کلیئر کیجیے. یہ خواب کتب احادیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے. حدیث کی عام معروف کتاب جو عام لوگ بھی بازاروں سے یا قریبی کسی بھی لائبریری سے لے کے پڑھ سکتے ہیں، مشکات المصابیح ہے.
اس میں سیدنا ارباد بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروایت امام احمد بن حنبل موجود ہے کہ والدہ ماجدہ کو خواب میں نور دکھائی دیا، اس کی مختلف آپ کے جسم سے نور نکلا، یا ایک چراغ روشن ہو گیا قدموں کے پاس، اس سے نور نکلا، اور وہ وہاں سے نکلتے نکلتے شام کے محلات تک پہنچ گیا جی، کہ یہاں مکے سے وہ خواب نور نکلتا ہے اور شام کے محلات تک پہنچتا ہے۔ اب اس بشارت کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اللہ کے مکے سے نکال دیے گئے، اور بھی کئی قسم کی مشکلات اس کے بعد بھی آپ کا تعاقب کرتی رہی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، آپ نے فرمایا کہ میری یہ زمین ساری سمیٹ دی گئی، مشرق و مغرب مجھے دکھا دیے گئے، اور مجھے دکھایا گیا کہ میری حکومت جو ہے یعنی اسلام کی حکومت یہ مشرق و مغرب تک پہنچ گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، اور عملاً ایسا ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں جو آگے بند اور رکاوٹیں تھیں وہ ٹوٹتے گئے، اور وہ نور پھیلتا گیا۔ وہ سورہ مزمل قرآن کی بالکل ابتدائی تنزیلات میں سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب۔ میں نے ایک دفعہ خطاب سنا حضرت علامہ احسان اللہ زہی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر، مشرق بھی میری مٹھی میں ہے، مغرب بھی میری مٹھی میں ہے۔ مشرق میں اس وقت ایران تھا، اور مغرب میں یہ شامی حکومت، رومی حکومت، عیسائیوں کی حکومت۔ اللہ نے کہا یہ دونوں سپر پاور جو ہیں یہ میری مٹھی میں ہیں، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس پوری کائنات کا الہ میں ہوں، فاتخذہ وکیلا۔ یقیناً ایسے ہوا، سب رکاوٹوں کے باوجود، سب کی مخالفتوں کے باوجود، ساری مشکلات اور شرائط کے باوجود اسلام کا نور پھیلتا گیا، اور جو خواب آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کو نظر آیا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا خواب کے ذریعے، وہ پھر عملاً ظہور پذیر ہوتا چلا گیا۔ بیوٹیفل۔ جہاں پہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ ایک پہلو مساوات کے حوالے سے بھی ہے، سنتیں اس میں بھی ہیں، اس کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ عثمان سے فرمائے گا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنانے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مساوات اور عدل، ان دونوں کے حوالے سے کیا چیز ہمیں ظاہر ہوتی ہے، کیا واضح ہوتا ہے؟ بہت پیارا خوبصورت ٹاپک ہے جی، یقین کیجئے کہ ایک پر ہم سیگمنٹ کرنا چاہیں اور کرنا چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین مؤذن رسول کے طور پر یہ روئے زمین پر ایک بہت خوبصورت مثال ہے عدل کی، مساوات کی، محبت کی، اکرام کی۔ حضرت بلال بن رباح جو ہیں یہ ایک حبشی غلام تھے، اور چھوٹا قد تھا، کنگڑیالے بال تھے، کالا رنگ تھا، اور ان کی شکل و صورت جو ہے وہ حبشہ کے لوگوں کی کسی، اور آپ دیکھیے کہ نسب میں وہ ایک غلام کے طور پر مکے میں ہیں، اور امیہ بن خلف کے وہ غلام ہیں جو کہ ان پر ظلم کرتا ہے، اور وہ ظلم کی حالت اس وجہ سے یہ ظلم ہوتا ہے کہ جبر کے ساتھ تم اسلام چھوڑ دو تو تمہارے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہوں، لیکن یہ احد احد کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور تپتی ہوئی ریت کو بھی، بھاری پتھروں کو بھی سہتے ہیں اس وجہ سے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کروایا، اور پھر یہ اپنے اسلام کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جب باقاعدہ اذان مشروع ہوتی ہے، اور غالباً اس سے پہلے بھی حضرت ابو محذورہ جو ہیں مکے میں وہ نبی علیہ السلام کے مؤذن رہے ہیں، لیکن جب باقاعدہ سے مسجد نبوی میں اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن کے طور پر تعین کیا گیا ان کا، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن رہے ہیں، اور مسجد قباء میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے۔ تو یہاں پر اذان پر تھوڑی سی بات کرنے سے پھر ہمیں مساوات کی طرف آنا ہے کہ اذان بنیادی طور پر اسلامی شاعر میں سے ہے، یعنی اذان مؤذن بننا، اذان دینے والا شخص مؤذن ہوتا ہے، تو اذان کی جو فضیلت ہے، اذان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس ایک خاص اسپیسیفک سیٹ پر بٹھایا گیا، مقام پر تعین کیا گیا،
اذان دینے والے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، دعائے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، اذان دینے والے کے لیے، خاص طور پر مؤذن کے لیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو مؤذنین ہیں نا، اللہ رب العزت ان کو عزت سے نوازیں گے، ٹیلوں پر جگہ دیں گے، بلند مقام عطا فرمائیں گے. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک جن و انس جو بھی مخلوقات اللہ کی ہیں، قیامت کے دن وہ اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے. یہ مقام، یہ شان، یہ عزت. اور پھر مسجد نبوی کا مؤذن ہونا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ہونا، ان کا متعین کردہ ہونا، بہت بڑی فضیلت. اب دیکھیے کہ اگر آپ بات کریں کہ ایک غلام کو، ایک حبشی کو، ایک سیاہ رنگ کو، ایک چھوٹے قد والے کو پکڑنا، اور ابو بکر صدیق جیسے قریشی اور عمر فاروق جیسے بہادر، علی المرتضیٰ جیسے قریبی، اور عثمان غنی جیسے محسن اسلام، اور پھر بہت بڑے بڑے کبار صحابہ سے بھی ایک ایسی ممتاز علیحدہ تشخص عطا کرنا کہ جب بھی اذان دینے جاتے ہیں بلال تو وہ بلند جگہ پر چڑھتے ہیں، اونچی جگہ پر چڑھتے ہیں. تو یہ جملہ ذرا دلوں پر اثر کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کے قدموں کو وہاں تک پہنچایا ہے کہ جہاں پر بڑوں بڑوں کی نگاہیں نہیں پہنچتی. اللہ اکبر. یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، اور یہ مساوات اور یہ عدل کا اعلان ہے. سر مساوات اور عدل پر تھوڑی سی بات ہو جائے. مساوات جب ہم کہتے ہیں تو مغربی نعرہ ذہن میں آتا ہے، وہ جو ہر ایک کے لیے ایک ہی طرح کا ہونا. تو یہ ایک فرسودہ بات ہے، یہ ایک غلط اور خلاف حقیقت بات ہے، غیر فطری بات ہے جو نعرہ مغرب ہے مساوات کا. اسلام بھی مساوات کی بات کرتا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر انسان تمام برابر ہیں. جی. بنیادی پیدائشی طور پر اللہ کی نگاہ میں سبھی برابر ہیں، لیکن ہاں اللہ رب العزت جس کو تقوی عنایت کر دے وہ بلند ہو جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہوا. الظلمات والنور برابر نہیں ہوتے. تو مساوات کا ایک طرح سے تو اسلام جو ہے وہ اسے انڈورس کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے جو نظام پیش کیا وہ عدل کا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تعالیٰ عدل کا آرڈر کرتے ہیں. عدل کیا ہے؟ عدل آپ نے ایک لفظ سنا ہے اور ہم بار بار دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارا معاشرہ اس کا عملی نمونہ بھی ہے. ظلم. ظلم کہتے ہیں کسی کا حق کسی دوسرے کو دینا، کسی کا مرتبہ کسی دوسرے کو دینا، کسی کی جو شے کسی کی ہے وہ دوسرے کو دے دینا، یہ ظلم ہوتا ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ عربی میں اس کی تشریح ہے. تو عدل ظلم کا اپوزٹ ہے. جی. عدل جو ہے یہ ظلم کا اپوزٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقدار کو حق دینا عدل ہے، جو جس کا مقام بنتا ہے اسی کو ہی دینا عدل ہے، جو جس کی حیثیت بنتی ہے اس کے مطابق اکرام کرنا عدل ہے. تو اسلام عدل کو پیش کرتا ہے اس مساوات کے اگینسٹ. میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلال بن رباح حبشی غلام کو جب مؤذن مقرر کیا، عزت بخشی اور یہ مقام دیا، تو وہ عدل فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں جس کا مقام ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. یہ اسلام کا پیغام مساوات کا اور عدل کا ہے جو سیدنا بلال کی نسبت سے. میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، جو تکلیفیں صحبتیں سہیں، ان کا دنیا میں نقد انعام اس اعزاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ انہیں مؤذن بنا دیا. یہ دنیا میں نقد انعام ہے ان کا، موٹے ہونٹوں والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو، جیسے پروفیسر نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ جہاں بڑے بڑوں کی نگاہیں بھی نہیں پہنچی تھی وہاں ان کے قدم پہنچے. بیوٹیفل. اسی لائن کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے، دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. یسمانی صاحب، گفتگو تھوڑی اس طرف بھی لے کے آتے ہیں جس میں آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں. یہ فرمائے گا کہ چند ایسے کوئی خواب وہ بیان کر دیں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعبیر فرمائی ہو. ایک تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت تذکرہ ہو رہا تھا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ بلال مجھے جنت دکھائی گئی. وہ خواب کے اندر، بلال مجھے جنت دکھائی گئی. خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حقیقت.
میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے چلنے کے کسی کی قدموں کی آہٹ، اس کی چاپ سنائی دے رہی. تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا آپ کا بلال غلام ہے جو زمین پہ چلتا ہے، اور اس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے رہی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے پوچھا کہ بلال، یعنی یہ جو انہوں نے جملہ فرمایا تھا نا کہ جہاں بڑوں بڑوں کی نگاہیں پہنچتی ہے وہاں ان کے قدم پہنچ گئے، تو جنت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، وہاں ان کے قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی. تو پوچھا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، پہلے تو ظاہر ہے وہ روئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس طرح سے جنت کی بشارت. تو عرض کی کہ اللہ کے رسول میری نگاہ میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں نا، وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد 2 4 جتنی اللہ تعالیٰ نماز کی رکعت کی توفیق دیتا ہے وہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو یہ اس خواب کے اندر دیکھا گیا. اور پھر اللہ اکبر. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یار فجر کے بعد اکثر لوگ اپنے اپنے خواب پوچھتے ہیں، مجھے خواب کوئی نہیں آتا. تو میری بڑی تمنا اور خواہش تھی کہ مجھے بھی خواب آئے تاکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب پیش کروں اور مجھے بھی کوئی تعبیر عنایت ہو اور میری بھی زندگی کے اندر کوئی اگر الجھن ہے وہ سلجھ جائے. اور کہتے ہیں میں مسجد میں سویا کرتا تھا، نوجوان تھا. کہتے ایک دن مجھے خواب آیا کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے جہنم کی طرف لے گئے. میں نے دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور جہنم ایسے تھی جیسے کوئی کنواں ہوتا ہے نا، اس کی سائڈ پہ منڈیر اور پورا، اور پھر کنویں کے باہر جو ہے نا وہ 2 پلر ہوتے ہیں جس کے ساتھ چرخی باندھتے ہیں. تو وہ سارا منظر کہتے میں نے جہنم کا دیکھا، اور جہنم کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو پہچانا کہ یہ تو ان کو میں جانتا ہوں، یہ جہنم کے اندر ہے. کہتے مجھے بہت ڈر لگا جہنم سے، اور میں نے کہا اعوذ باللہ من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے، مجھے آگ سے بچا لے. اور پھر اسی اسنا میں وہ 2 فرشتے جو مجھے لے کر آئے تھے، ایک تیسرا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے لم ترع، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈر. تو گویا کہ یعنی جہنم کے اندر گرے نہیں، باہر سے منظر دکھایا گیا. اور فرشتے نے کہا لم ترع، تو ڈر نہیں، خوف نہ کھا. کہتے اس کے بعد جو ہے نا میری آنکھ کھل گئی. میں نے خود تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھا، اپنی بہن جو ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، ان سے میں نے کہا کہ میرا یہ خواب ہے، یہ پوچھ دیجیے. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے بھائی کو یہ خواب آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر جو ہے بہت ہی نیک اچھا انسان ہے، بس کمی ہے کہ صرف تہجد شروع کر دے، باقی سارے معاملات ٹھیک ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر کیا تھی، ایک تنبیہ اور ایک اشارہ تھا. ان کو کسی کام کی طرف راغب کرنا مقصود تھا، کیونکہ جہنم دکھائی گئی لیکن جہنم کے اندر گرے نہیں، اور فرشتے نے بھی خوشخبری سنائی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ تو ان میں سے نہیں ہے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عبداللہ جو ہے نا مسجد میں سوتے ہیں، لیکن مسجد میں سونے کے باوجود تہجد نہیں پڑھتے تھے. نوجوان تھے تو صبح تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمائی کہ یہ جو جہنم وغیرہ دکھانے کا منظر ہے نا، جیسے ہم بھی کئی دفعہ یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ آگ دکھائی جائے، جہنم دکھائی جائے، تو وہ کسی نہ کسی عملی کوتاہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس سستی کو دور کر لے. چونکہ گرے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بچنے کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہے. تو یہ تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اچھا، اس میں ہمارے لیے دیکھیں کیا سبق ہے کہ اس خواب کی تعبیر اور اس ساری چیز کو جب یہاں پہ بھی ہم سن رہے ہیں، یقیناً ہمارے ویورز کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی بہت سے لوگوں کو کہ ہمیں اس پہ عمل کر لینا چاہیے. جی بالکل. ہمارے لیے سیکھ ان چیزوں میں ہے. اسی طرح ہماری ٹرانسمیشن میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے سیکھا جا سکتا ہے اور ہمارے کرنے کے کام ہیں. عبدالوحید صاحب کی جانب آؤں گا. سر فرمائے گا کہ کیسر و کسرہ کے جو محلات کا جو لرز جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی حیثیت کو کیسے لیبریٹ کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے کیسے اس کو؟ کیسر و کسرہ اس وقت نا عالمیت اور عالمگیری کے ایک سمبل بن چکے تھے. جی.
کیس و کسریٰ دونوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے بھی حفظ ملک گیری پر مشتمل ہوتے تھے. وہ ان کو، اور قرآن مجید نے بھی سورہ روم میں رومیوں کی پہلے شکست اور اس کے بعد فتح کا ذکر فرمایا ہے. اس وقت وہ عالمی ذہنوں پر، حالانکہ اس وقت یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن عالمی ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے کہ دو ہی پاوریں ہیں، یہ دو ہی طاقتیں ہیں دنیا میں جو اس وقت موجود ہیں، پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان کی تہذیب پوری دنیا اپنا بھی رہی تھی. طاقتور کے ساتھ لوگ ذہنی طور پر شامل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، ظہور پذیر ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت شروع ہونے والی ہے وہ اتنی عالمگیر ہے کہ کیسر و کسریٰ اس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے. اور یہ نہیں تھا کہ آپ ان کے مقابلے میں افرادی قوت زیادہ لے آئے تھے، یہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی اس دور کی بہت قیمتی تھی، یہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے سائنٹسٹ شامل ہو گئے تھے. ایسا نہیں تھا. کیا تھا؟ وہ بالکل سچا پیغام تھا انسانیت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام وحی کے ذریعے آتا تھا، اور لوگ آپ اس پیغام سے ایک بال کے برابر بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے اسے آگے پہنچانے میں. اور پھر جو لوگ آپ کے ساتھ جلتے گئے وہ بھی بالکل دیوانہ وار ملتے گئے، اور پھر جانے دینے والے لوگ تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، اور کیا مرد اور کیا عورتیں، اس پیغام پر اپنا آپ نچھاور کر دینا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور سعادت سمجھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، آپ کا پیغام وہ عالمگیر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گراؤنڈز تیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق الاسباب ہے، اسباب پیدا کرتا ہے چیزوں کے. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دکھا دیا گیا. اور پھر اس لائن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا عرب کے آخری کنارے وہ شامی حکومت کے سمجھنے کے دروازے پہ جا کے بیٹھ کے تبوک کے موقع پر، جو غزوہ تبوک ہے، حج سے اگلے سال وہاں جا کے بیٹھ گئے. تو وہ حیران رہ گئے، یار یہ چھوٹی سی بھی کل ایک حکومت بنی ہے اور آ گئی ہمارے سامنے، ہمارے دانت کھٹے کرنے کے لیے آ گئی ہے. لہذا وہ سامنے کرنے کی ہمت نہیں پا سکے، خوفزدہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ہیبت ڈال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو آپ کی وہ حدیث ہے جس میں آپ کی خصوصیات کا ہی کا ذکر ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت دور ہوتا ہوں، اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی تھا کیسر و کسریٰ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی نبوت و رسالت کے عالمگیر ہونے کی نشانیاں آپ کی ولادت کے وقت سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. ہو گئی تھی. ٹھیک. اچھا، جب ایسے سینئر لوگ موجود ہوتے ہیں، استاد موجود ہوتے ہیں، سکھانے والے موجود ہوتے ہیں، زیر زبر پیش اس کو پیش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہیں پیش کی جگہ زیر ہو جاتی ہے. مجھ سے تو میں معذرت چاہوں گا، ابھی جب 3 دفعہ بولا کیسر و کسریٰ تو مجھے سمجھ لگی کہ کسرہ نہیں کسرا ہے یہ لفظ باقاعدہ، تو سمجھ آنا ضروری ہے جی، بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے. اسی لیے جب یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں تو سیکھتا ہوں جی بہت جب ایسے ہمارے پاس معزز مہمان موجود ہیں. سر تھینک یو فار کریکشن، آپ کا بھی شکریہ. نعیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. اچھا جی، چلتے عثمان صاحب کی جانب. جو انٹرسٹنگ لائن اور بڑی خوبصورت لائن آپ نے دی، ہم بریک میں بھی اس کا ذکر کرتے رہے. آگے بڑھتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں بھی کیا بتانے والے ہیں. یہ فرمائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اسلامی ریاست کے استحکام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا، وہ ہمیں جاننا ہے، وہ کیا تھا؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، اور یہ رفاقت جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے آخری سانسوں تک قائم رکھی، اور یہ تعلق ایسا تھا کہ اس پر ناز بجا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر سیدنا ابو بکر کے بارے میں کہا جائے نا کہ وہ شاہکار رسالت ہیں تو یہ بالکل بھی بے جا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخصیت تیار کی کہ جب آپ بیمار تھے تو اپنی جگہ پر اپنے امامت کے مسلح پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اپنے نائب تیار کیے تھے.
اور پھر یہ ابو بکر صدیق جو ہیں رضی اللہ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھی دیتے ہیں اور سسر بھی بنتے ہیں، اور پھر یار غار بھی ہیں، اور پھر ان کی بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں جو امت میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب وہ ایک تکلیف دہ مرحلہ کہ آج 1400 سال بعد بھی اگر جب ہم آقا علیہ السلام کی رحلت اس دنیا سے رخصتی پر بات کرتے ہیں تو انسان کا دل روتا ہے، ہمیں ان کی محبت میں، ان کے ساتھ تعلق میں وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ ناقابل بیان ہوتی۔ تو یہ جو نبی علیہ السلام پر جان وارنے والے لوگ تھے، ان پر اس وقت جو کیفیت تھی وہ سوچی نہیں جا سکتی۔ یعنی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہیں کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں اور وہ تلوار باہر نکال لیتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور پھر اسی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی لخت جگر جو ہیں، واہ کربا ابا، آخری ایام میں نبی علیہ السلام کی تکلیف دے کر اتنی پریشان ہیں، اور پھر ان کی رحلت کے بعد جو ہے ان کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیا عین ابکی ولا تسأمی وحق البقاء علی السیدی، کہ وہ اپنے آنکھوں کو جائز قرار دیتے ہیں یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ یہاں پر رونا حق بنتا ہے رونے کا۔ اور پھر اسی طرح تمام صحابہ، ہزاروں کا مجمع ہے، مسجد نبوی بھری پڑی ہے، باہر لوگ جمع ہیں اور سارے آہو بقا میں ہیں۔ ایسی کیفیت میں کہ جب کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، ایک شخصیت اٹھتی ہے اور وہ عمر کی پختگی کے ایام میں، نبی علیہ السلام کے قریب عمر تھی، سیدنا ابوبکر صدیق کی ممبر پر آتے، حضرت ابوبکر صدیق نے ڈھارس بندھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ذمہ داری تفویض فرمائی خلافت کی، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت بڑے بڑے چیلنجز سامنے آئے۔ میں مختصراً ذکر کرتا ہوں، آپ کے پاس وقت کم ہے اور ہونا زیادہ چاہیے تھا۔ پروفیسر میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے پوری امت کو سنبھال لیا۔ ایسے ہی یہ وہ وقت تھا، نازک وقت تھا، نازک وقت تھا۔ تو سر ہوا یہ کہ اس وقت میں ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بہت سارے لوگ تھے وہ مرتد ہونے لگ گئے، جو ابھی دور دراز کے علاقوں سے تھے اور ابھی اسلام کی صرف خبر ملی تھی، وہ مسلمان ہونے کی طرف آ رہے تھے اور وہ پلٹنے لگ گئے، ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا تھا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر مدعیان نبوت، یعنی لوگوں نے دعویٰ نبوت شروع کر دیا کہ اگر وہاں سے سورج جو ہے ان کے خیال میں بجھ گیا، جو کہ قیامت تک نہیں بجھ سکتا ہے اور نہیں بجھا ہے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم اپنے دیے جلا لیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح لشکر اسامہ کی روانگی کا ایک واقعہ، یہ تفصیلی واقعات ہیں لیکن یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میں جب کہ تکلیف کا عالم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں میں ابھی وہ قوت نہیں بن پائی تھی اور بیرونی خطرات بھی دروازوں پر تھے، ایسے عالم میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مضبوط فیصلے کیے۔ انہوں نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام نے لشکر بھیجا تھا وہ دوبارہ جائے گا۔ صحابہ نے اختلاف کیا، فرمایا نہیں جائے گا، اس وجہ سے جائے گا کہ اس لشکر کو محمد الرسول اللہ نے بھیجا تھا، ابو بکر کون ہوتا ہے روکنے والا۔ اور پھر اسی طرح وہ جو مدعیان نبوت کے خلاف ایک بڑے بڑے مارکے ہوئے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت مسیلمہ قتل ہوا، اور پھر جنگ یمامہ میں، اور پھر اسی طرح جو لوگ تھوڑے تھوڑے کسی کا اثر لے رہے تھے فوری طور پر پلٹے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے بھی بہت سے لوگوں کو واپس دوبارہ ان تک لوٹا۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچویشن کو رحلت کے متصل بعد سے لے کر تو ایک رٹ آف دی گورنمنٹ کے قائم ہونے تک ایسے سنبھالا ہے کہ وہ بس تھا کہ یہ شاہکار رسالت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً ان کو تیار کیا ہے اور اللہ رب العزت کی حکمتوں کا یہ اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے یار غار کا بھی خراج عقیدت بنتا ہے کہ انہوں نے کیسے سنبھالا دیا آقا علیہ السلام کے متصل بات بکھری ٹوٹی غمزدہ امت کو، اور پھر ڈگر پر دوبارہ لے کے آئے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھل کھیل کر اور شانداری کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظم اور نظام چلانے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ٹریننگ وہاں سے تھی، بیس وہاں سے تھی۔ اچھا یزمانی صاحب، یہ بھی سنت طریقے سے ہمیں بتائے گا کہ ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نہیں تعبیر ہوتی؟ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ کسی امام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے اگر 40 خواب پوچھے جاتے ہیں نا
تو ان میں سے ایک دو کی تعبیر کرتے، باقی کہتے کہ یہ تیرے ذہن کا خیال ہے، یہ تیرے معاملات ہیں جو تو سوچتا رہتا ہے. جی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. بسا اوقات وہ چیز کلیئر نظر آ جاتی ہے، تب تو گہرائی کی ضرورت نہیں ہے. بسا اوقات اشارے ہوتے ہیں، ان اشاروں کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے. اور کچھ خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں، لیحزنک، تاکہ وہ تجھے غم زدہ کرے، پریشان کرے، تجھے ڈرائے. تو ظاہر ہے کہ ایسے خواب اسی پر محمول ہوں گے کہ شیطان ڈرانا چاہتا ہے، اس کی تعبیر نہیں ہے. وہ ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹا ہوا ہے، لڑک رہا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. آپ مسکرا دیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں، میرا سر کٹا ہوا ہے، وہ تو گیند کی طرح یعنی ایسے گھوم رہا ہے. آپ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ شیطان ہے جو تیرے ساتھ کھیل رہا ہے اور تجھے ڈرا رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. اچھا یزمانی سوری آپ کمپلیٹ کر لیجئے لائن. آپ تیسری چیز وہ ہے کہ جو انسان سوچتا رہتا ہے، اچھا کسی کی شادی نہیں ہو رہی میں نے شادی کرنی ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے میں نے گاڑی لینی ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے جو دن رات اس کے ذہن میں سوار ہے، وہ چیز اگر خواب کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی تعبیر بھی نہیں ہوگی، وہ اس کے خیالات ہیں، اس کے تصورات ہیں. تو اس لیے ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہے. اسی لیے آج کل تو یہ آن لائن سسٹم ہے، فون سسٹم ہے. آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ آپ تو ادھر بیٹھ کے ہر خواب کی توجیہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. ہم امکانی صورتیں بیان کرتے ہیں کیونکہ جو خواب دیکھنے والا ہے اس کے جمیع پہلوؤں کا، اس کے سٹیٹس کا، اس کے ظاہری معاملات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. محدثین جو تعبیر کیا کرتے تھے، ظاہر ہے اس وقت کو اتنا لمبا چوڑا سسٹم نہیں تھا. وہ تعبیر انہی کی کیا کرتے تھے جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، ان کے دائرہ یعنی حلقے کے اندر بیٹھنے والے. تو ان کی جو ضروری معلومات تھی وہ انہیں معلوم ہوا کرتی تھیں. تو آج کل ہمیں چونکہ وہ پوری معلومات جو کہ درکار ہوتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں، اس لیے ہم امکانی صورتیں کہ اگر وہ کاروباری ہے تو یہ ہے، جیسے کہ ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بتا دیں. اچھا اختصار کے ساتھ ایک چیز اور بتائیے گا، ایک اچھا خواب ہے یا ایک برا خواب ہے لیکن وہ کسی سے ذکر ہی نہیں کرتا صاحب خواب، تو وہ کیا وہ خواب کمپلیٹ ہو جائے گا، رونما ہوگا، اوریجنل ہوگی بات؟ جی ایسا ہے کہ اچھا خواب تو ظاہر ہے کہ اس کی تعبیر ہوگی اور وہ وقوع پذیر بھی ہوگا اگرچہ اس کی تعبیر نہ کی جائے. اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تھا 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب نے صرف یہ کہا تھا کہ بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، لیکن اس کی تعبیر نہیں کی تھی. جی حضرت یعقوب تعبیر جانتے تھے لیکن تعبیر نہیں کی تھی. تو اس کی تعبیر وہ سال ہا سال کے مراحل گزرنے کے بعد وہ مکمل ہوئی تھی. اور جو برا خواب ہے اس کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈراؤنا خواب یا اس طرح کا دیکھے تو اپنا پہلو تبدیل کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو تھو کر دے، اور پھر اگر ہو سکے تو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے، اور ولا یحدث بها احدا، وہ کسی کو بیان نہ کرے، تو پھر انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں دے گا. اچھا خواب آئے تو صرف اپنے مخلص دوست کو بیان کرے جو آپ کا خیر خواہ ہو، کہیں کہ وہ حسد کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اور برا خواب جو ہے اگر اس کی تعبیر لینی ہی ہے تو کسی ماہر عالم جو معبر ہے اس سے لینی چاہیے، ورنہ اس کو بیان نہیں. یعنی کہہ رہے ہیں آپ سے رابطہ کر لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اپنا کسی سے جو ماہر لائٹ اینڈ نوٹ. جی کبھی کہیں گے جسمانی صاحب کہ ہاں جی مجھ سے رابطہ کر لیں. اینی وے اچھا جی سر، چونکہ ذکر ہے، تذکرہ ہے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو پہلی وحی نازل ہوئی اور جو واقعہ نبوت کا جو ہے اس سے سچائی جو ہے کہ علامت ہے، وضاحت فرما دیجئے کہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، پھر نبوت، اور پھر یہ سارا جو تھا وہ بیان کیجئے. سیرت کا یہ واقعہ جہاں ایک عالم ہے جو جانتا ہے جی کہ اس میں آپ جتنا وہ حیران کن واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا یہ سب سے نادر اور منفرد واقعہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں اور ایک فرشتہ آتا ہے اور اتنا بڑا وجود ہے اس کا کہ اس کے پیچھے سے افق نظر نہیں آ رہا، اور پورے اس فضا کے اندر وہ موجود ہے. اللہ اکبر. سوچ کے کیا فیل آتی ہے اگر یہ سوچیں. صرف 600 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے.
آپ نے ان کو جو اصلی شکل میں دکھایا. اور یہ جن جن مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ان میں سے یہ پہلا موقع تھا. تو وہ آگے پھر آپ سید جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے، آپ ان کا جواب دے رہے ہیں. 2-3 دفعہ سوال جواب ہوتا ہے. پھر اور وہ جبریل امین آپ کو پکڑ کے بیٹھتے بھی ہیں ساتھ، آپ اس کی تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں. پھر ایک خوف اور ایک روب بھی طاری ہو گیا، ایک ہیبت بھی طاری ہو گئی ہے اس وقت. وہ ظاہر ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے نا کہ ایک چیز دیکھنے کا یا ہونے کا وہ عادی ہی نہیں ہے، اچانک اس کے سامنے آ رہی ہے. اس کا خوف اور ہیبت بھی تھی رسول اللہ سے. یہ الگ بات ہے کہ اس انہونے واقعے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے کہ بندہ ورنہ ایک کمزور دل کا آدمی ویسے بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں. ہاں جی، ظاہر آپ اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، آپ کو کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی حفاظت شامل تھی. اور یہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ایسا ہو رہا تھا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. تو لیکن آپ پر بہرحال خوف اور روب ضرور جاری تھا. یہی وجہ ہے کہ جب وحی مکمل ہوتی ہے، پیغام مکمل ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. اور آپ بتاتے ہیں کہ میرے خوف طاری مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، کیفی طاری. تو یہ پہلا واقعہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور پھر اس میں پیغام جو آتا ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں اس پہلو سے، تو دیکھیں کہ وہ پورا جو وحی ہے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، وہ اس کا خلاصہ ہے. اس وحی کا تعلق انسانیت کو ان کے رب کے ساتھ جوڑنا ہے. جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے انسانیت کا رب سے، خالق سے، اس خالق سے جڑ جائیں، اس خالق کی طرف انسانیت پلٹ آئے. اس خالق کو جو ناراض کر بیٹھے ہیں اس کو راضی کر لیں، اس کی توحید کے ساتھ، اس کی خالص بندگی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو شرک کی غلاظتیں جوڑی گئی ہیں ان غلاظتوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے اس خالق کے ساتھ جڑ جائیں. ٹھیک ہو، اس طرح یہ پہلا جو وحی کا پہلا واقعہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا سر، ویسے تو ٹرانسمیشن 12 دن جاری رہی، ہم اپنی سی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام سی کوشش ہی ہے. یہ کرتے رہیں گے ساری زندگی انشاءاللہ. صرف میرے پاس 3 منٹ ہیں، ایک منٹ میں تینوں صاحبان کو دوں گا. ایک میسج دے دیجئے، پھر مجھے اختتام کرنا ہے ٹرانسمیشن کا. پلیز سر. جی، سیرت کے حوالے سے اس وقت جتنی بھی خوبصورت باتیں، جیسے پروفیسر عثمان خالد صاحب نے اپنے ایک اور سیگمنٹ میں ایک بڑا خوبصورت جو 1 لائنر دیا نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ شاہکار رسالت ہے. شاہکار رسالت، یہ جملہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے. دوسرا جملہ، اس اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات بتائی کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں لشکر اسامہ کو روک لوں، میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. اس لشکر کو روانگی کے لیے حکم دیا تھا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کاش کہ آج کے مسلمان کو بھی سمجھ آ جائے کہ جب بات آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنے آپ کو سمجھ کہ میں اس سے آگے ہونے میں بے بس ہوں. بیوٹیفل بیوٹیفل، یہ خوبصورت میسج. سر 1 منٹ ہے پلیز. وہ دانائے سبل، وہ ختم الرسل، وہ تاجدار ختم نبوت، وہ رحمت دو عالم، وہ محبوب الہی، اور وہ فاطمہ کے بابا، وہ حسنین کے نانا، اور وہ کہ جو کائنات میں رب کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں. ان کی عظمت کے بیان میں ان کے تذکرے کو اللہ نے عبادت شمار کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جہاں پر ان کا ذکر ہو وہاں پر ان کی تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو رحمت دو عالم کی سنت سے معمور کرنا چاہیے. یہی پیغام ہے. اللہ تعالی ہماری زندگیاں آقا علیہ السلام سے عملی محبت میں استوار فرمائے. آمین آمین. جزمان صاحب پلیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی، وہ ذات ہیں کہ جنہیں ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز جانیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین، اپنے تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ان سے محبت کریں، تب ہمارا ایمان مکمل ہے. اور اس ایمان کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی
اور آپ کی اطاعت سے ہوتی ہے. بیوٹیفل. سچی محبت اور اس کا اظہار اتباع کے ذریعے سے, یہی میرا پیغام. بیوٹیفل بیوٹیفل. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے ہاشم یزمانی صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے پروفیسر عثمان خالد شیخ پوری صاحب. پروفیسر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے حافظ عبدالوحید صاحب. سر حافظ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام کے اختتام میں ہمیں شامل کیا ہے, آپ ہمارا شکریہ کے مستحق. جزاک اللہ سر, تھینک یو ویری مچ. ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ یقیناً ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو آپ نے شاید زندگی بھر نہ سیکھی ہوں. پیغام ٹیلی ویژن کا خاصہ یہ رہا ہے کہ ہم وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس زندگی کے بعد اصل زندگی میں بھی کام آئے. دنیا میں وہ کر جائیں جو اس دنیا میں کام آئے جس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے. پیغام ٹیلی ویژن کا خاصہ آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن رحمت للعالمین اسپیشل ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا 5 ستمبر سے, جو آج 17 ستمبر کو آ کے ختم ہو رہا ہے. 12 دن کی ٹرانسمیشن میں ہم نے ایک ٹوٹی پھوٹی سی صحیح کی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. ہمارے تمام مینجمنٹ کے لوگ, ہمارے تمام ٹیم ممبرز, ہمارے بہت سے ایسے ساتھی جو اینکرز کی صورت میں آتے رہے, مہمانوں کی صورت میں آتے رہے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نہ صرف ہم نے یہ ٹرانسمیشن کی بلکہ ہم نے بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, ہم نے سب کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی. تقریری مقابلے ہوئے, اسکول کے بہت سے بچے آئے, نعتیہ مقابلہ کیا گیا, نعتوں کے مقابلے میں لوگوں کو انکریج کیا, اپنے ینگسٹرز کو انکریج کیا, بچوں کی حوصلہ افزائی کی. سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے گفتگو کی. علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہے, اسکالرز آئے, مختلف یونیورسٹیز کے کالجز کے پروفیسرز آئے اور ہدیہ نعت بھی پیش کرتے رہے ہم. اور بہت سے اینکرز بھی آئے جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. اور میرے حصے میں آج یہ اختتام آیا, اور آج کا دن جو ہے جو رحمت للعالمین ٹرانسمیشن پیغام ٹیلی ویژن کی, اس کو ہم یہاں پہ کلوز کر رہے ہیں. صرف 2 جملے کہتا جاؤں گا, بڑے خوبصورت جملے کہہ گئے سر پلیز. یہاں وہ حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انما الاعمال بالخواتیم, جی, عملوں کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے آپ کو دے دیا اس پروگرام کا. اللہ اکبر, جزاک اللہ. دیکھیں جب بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. میری خوش بختی ہے کہ میں ایسی شخصیات کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا معزز مہمانوں کا, آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی, ہم سے رابطہ کرتے ہیں. میں فون میسیجز پہ آپ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. نوید نظامی اور ٹیم کو اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد